बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। मैंने कल जब व्लॉग शुरू किया था, जुम्मे के रोज़ के व्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था कि आज जुम्मा है और जुम्मे के रोज़ जो है सिर्फ एक हल्का सा ट्रेलर आपके सामने है। और जैसे ही इस्लामाबाद के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर हफ्ते का आगाज़ होगा तो हफ्ते के रोज़ एक पूरी फिल्म हमें देखने में मिलेगी और वो फिल्म हमने देखी। आज हफ्ता है और हफ्ते के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि वो धांधले के खिलाफ एहतजाज करेंगे और इसमें पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों और तमाम कारकुनान से दरखास्त की गई थी कि इस एहतजाज को कामयाब आपने करना है। और कामयाबी के अंदर एक जो नुक्ता है, बुनियादी नुक्ता, वो है पुरअमन रहने का और आपने ये करके दिखाना है। याद रहे कि पीटीआई वो जमात है जिसके ऊपर 9 मई के हवाले से इल्जाम लगाया जाता है कि 9 मई की पूरी प्लानिंग पीटीआई ने की थी और 9 मई के अंदर जो जलाओ घिराव हुआ, जो तनसीबात के ऊपर हमले हुए, जो अटैक्स किए गए जिसमें हजारों की तादाद में गिरफ्तारियां हुई हैं, ये सारा 9 मई का जो इंसिडेंट है वो पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने किया। आज पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहा है और एहतजाज वही सियासी जमात कर रही है जिसके ऊपर 9 मई के मुकदमात बनाए गए थे। ये वही सियासी जमात है पीटीआई जिसने ये साबित किया कि उनका उम्मीदवार और उनका कारकुन दोनों ही पुरअमन रहते हैं और इश्ताल का आंसर कहीं और से डाला गया था। आज बड़ा पुरअमन एहतजाज हुआ, अभी भी बहुत सारी जगहों पे एहतजाज जारी है। मैं इस्लामाबाद की सड़कों पे फिर के आ रही हूँ, नजर आ रहा है मुझे कि शदीद किस्म का ट्रैफिक का दबाव है और पूरे इस्लामाबाद के अंदर बड़े आसपास के करीब की जगहों से भी बड़े लोग शामिल हुए हैं जिन्होंने इस एहतजाज को कामयाब किया, जिन्होंने अपनी आवाज को कामयाब किया कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है और हमारा वोट चोरी हुआ है और वोट चोरी जो है वो अब कबूल नहीं है। ये वो शऊर है जो पाकिस्तान की आवाम के अंदर आ गया है कि वोट चोरी अब कबूल नहीं की जाएगी और उसके खिलाफ ही ये पुरअमन एहतजाज हो रहा था। अभी बहुत सारी और दूसरी सियासी जमातें भी एहतजाज कर रही हैं जिसमें खास तौर पर जीडीए और जेयूआई शामिल है। आप उनके जरा एहतजाज देखें, गमला नहीं टूट रहा मगर पुरअमन एहतजाज है और अपनी जो अवाम के वोट चोरी हुए हैं उस चोरी का हिसाब मांगने के लिए आज हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और ये मैटर नहीं करता कि वो सड़क इस्लामाबाद की बंद हो रही है, वो लाहौर की बंद हो रही है, वो कराची की बंद हो रही है, वो हैदराबाद की बंद हो रही है, वो कहाँ की बंद हो रही है। बात इतनी है कि लोग अपने वोट की ताकत को पहचानते हैं और वो कहते हैं कि ये चोरी नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा, आज एक बड़ी डेवलपमेंट और भी हुई है और ये डेवलपमेंट जो है ये वोट चोरी के हवाले से हुई है और चश्मदीद गवाही दी है एक ऐसे आदमी ने जो इस सिस्टम का हिस्सा है, कमिश्नर रावलपिंडी। उनकी गवाही झूठी है या ये सच्ची है, मैं आपके सामने माजी का मरियम नवाज का एक ट्वीट रख देती हूँ जो ज्यादा पुराना नहीं है, 2022 में जब इमरान खान साहब इसी कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा साहब के हवाले से कह रहे थे, बातें कर रहे थे, तो उस वक्त जो है इमरान खान के ऊपर मरियम बीबी ने एक इल्जाम लगाया था ये कहकर कि वो उनकी सोच की कासी करता है ये इमरान खान साहब की, वो बड़े दीनदार बड़े दयानतदार आदमी है और उनके ऊपर इल्जाम इमरान खान लगा रहा है। ये वो सारा एक ट्वीट आपको बड़ा मिल जाएगा, आप मेरे ट्विटर हैंडल पर जाएं, उस पर भी आपको मिल जाएगा, जगह जगह आपको मिल जाएगा। हुआ ये कि इन साहब ने, चूंकि जान का खतरा है, हमारे यहाँ तो मुल्क में सिस्टम का वैसे ही पता है, आप बात करो आप उठा लिए जाते हो, आप अगवा कर लिए जाते हो, आप जुबान आपकी बंद कर दी जाती है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर यही सिस्टम चल रहा है। अब कमिश्नर रावलपिंडी जो है उन्होंने दुबई के अंदर बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दुबई के अंदर जब से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्हें पता है पूरा सिस्टम हिल जाएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। उन्होंने, जाहिर सी बात है, आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है आप बड़े करीबी लोगों को बुलाते हो, उनको कहते हो कि आप अपने नुमाइंदगान को भेजें। अच्छा, उन्होंने टेलीफोन किए कि फोन शोन खड़काए उन्होंने कि बंदे भेजो जी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी। खैर, उन्होंने अपनी जान जो है उसको भी तो बचाना है, वो उन्होंने दुबई बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब लो जी, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पूरे मुल्क के अंदर तहलका मच गया और पीटीआई का और पीटीआई के अलावा जेयूआई हो गई या वो सियासी जमातें जीडी होगी जो ये समझती हैं कि उनका वोट जानबूझ के चोरी कराया गया है, वो सच्चे साबित हो गए हैं। हाँ, मगर कमिश्नर रावलपिंडी सच बताकर भी झूठ है। वो झूठा इसलिए है क्योंकि जिस काजी के कहने पे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ, वो काजी साहब, वो उनको इतना मजबूर होकर सामने आके बात करना पड़ गया। काजी साहब की बात के ऊपर भी आती हूँ, मगर जो कमिश्नर रावलपिंडी ने इल्जाम लगाए हैं उन इल्जामात की रोशनी में पीटीआई सच्ची साबित होती है क्योंकि फॉर्म 45 उनके पास सारे हैं। जेयूआई फिर सच्ची साबित होती है क्योंकि उनको पता है कि धांधला कहां कहां पर हुआ है और ये धांधला जरूरी नहीं कमिश्नर रावलपिंडी करा रहा हो, वो तो इसने एक बंदे ने सच्चाई बताई है ना आपको उन जगहों की जो उसकी टेरिटरी में आते हैं। ये तो उसने सच बताया है और उसने बताया है कि 50,000 से 70,000 की लीड पे धांधली हुई है।
اور اتنے اتنے ووٹ ڈلوا کے تو دوسرے بندوں کو جتوایا گیا، اور جس میں انہوں نے راجہ پرویز اشرف صاحب کا نام لیا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں اور یہ اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے اوپر انہوں نے بتایا کہ بھئی ان کے ایک سیٹ کا تو انہوں نے نام لے لیا، بڑے انہوں نے نام لینے ہیں، ابھی صرف ایک کمشنر راولپنڈی کا ضمیر جاگا ہے، بڑے لوگوں کے نام اب آئیں گے سامنے جو جاگیں گے، جن کو پتہ ہے کہ ان کی وجہ سے عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا اور ریاستی دہشت گردی جو ہے وہ اپنے عروج پہ پہنچی۔ ایک طرف پرامن احتجاج ہو رہا ہے، دوسری طرف ڈنڈے برس رہے ہیں، عمر کا لحاظ کیے بغیر لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے وینوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہی تھی سلمان اکرم راجہ صاحب کو ابھی سے چند سیکنڈ پہلے جو ہے وہ رہا کیا، جس وقت میں یہ ولاگ آپ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں۔ بوڑھے افراد کو گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے، بوڑھی عورتوں کو گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے پرامن احتجاج کے اوپر۔ یہ ریاستی دہشت گردی ہوتی ہے جہاں پر عوام کو اپنے پرامن احتجاج کا حق نہیں ملتا، جہاں پر وہ سمجھتے ہیں ہمارا ووٹ قیمتی ہے، چوری ہو گیا، اس کا حق نہیں ملتا کہ آپ بات نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچئے اس ملک میں چند لوگوں کو جتوانے کے لیے، چند، میں تمام کی بات نہیں کر رہی، چند لوگوں کو جتوانے کے لیے اس ملک کے اندر 25 کروڑ عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ بیچ دیا گیا ہے۔ سسٹم ننگا ہو گیا ہے ہمارا، 25 کروڑ عوام کا مستقبل بیچ دیا گیا۔ یہ صرف ووٹ کی بات نہیں ہے، مستقبل بیچ دیا گیا ہے۔ ایک ایک دن قیمتی ہے، ہر ایک کا ایک ایک دن قیمتی ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی اپنے بچوں کے لیے روزانہ تگودو کرتا ہے روزگار کے لیے، ایک عورت ہے جب اس کے گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑتا ہے وہ پریشان ہوتی ہے اپنی اولاد کو کیا دے گی۔ لوگ مجبوری میں اپنے بچے بیچ رہے ہیں، مجبوری میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، نہروں میں پھینک رہے ہیں اپنے بچے، اور یہ مستقبل سنوارنے کے لیے عوام کا مینڈیٹ چاہیے ہوتا ہے تاکہ کوئی ان کے عوامی مینڈیٹ کے اوپر حکومت آئے۔ جب چوروں کو چوری کر کے چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ حکومت میں لایا جاتا ہے تو اس کے نتائج جو برآمد ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک، اور اس کے نتائج میں پہلی جو کڑی ہے وہ آج ہم سڑکوں پر دیکھ لیے۔ پورے پاکستان کے اندر عوام سڑکوں کے اوپر ہے اس وقت، پورے پاکستان کے اندر کسی ایک حلقے کی بات نہیں ہو رہی۔ جے یو ایف اے اپنے حلقوں کا رونا رو رہی ہے، پی ٹی آئی اپنے 70 سے 80 حلقوں کا رونا رو رہی ہے، جی ڈی اے اپنے حلقوں کا رونا رو رہی ہے، پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر اپنا مینڈیٹ چوری ہونے پہ رو رہی ہے۔ یہ وہ رونا دھونا ہے جو اس وقت پورے ملک کے اندر جاری ہے، مگر ایک جماعت ہے وہ خوش ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، دھاندلی سے پاک الیکشن ہوا ہے، وہ ہے مسلم لیگ نون، جن کو نہ کچھ ملنے کے باوجود بھی حکومت کی طرف بھیج دیا گیا بھی آپ جاؤ حکومت بناؤ، جیسے تیسے بھی بناؤ۔ ان چوری شدہ مینڈیٹ سے چوروں کی اس چوری شدہ حکومت کو کون تسلیم کرے گا؟ سب سے پہلا سوال یہ۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ، اصولی طور پہ ایسا تو ہونا چاہیے تھا جیسے سپریم کورٹ کے سامنے عرضیاں گئی تھی کہ جناب الیکشن نہیں، صاف اور شفاف الیکشن چاہیے، اتنی تیزی میں نہ کریں، ایک پارٹی ہے اس کو دبایا جا رہا ہے، اس کو دبانے کے لیے دیگر پارٹیوں کے اوپر پریشر ہے کہ آپ ایک خاص سیاسی جماعت کے ساتھ جا کے شامل ہو جائیں۔ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اتنا بڑا معاملہ ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے، مگر اس کے اوپر از خود نوٹس جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا، حالانکہ ابھی کے ابھی عدالت کھلنی چاہیے، کیس لگنا چاہیے، سماعت شروع ہونی چاہیے، جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، مگر نہیں ہو رہا۔ ہو کیا رہا ہے؟ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ کمشنر راولپنڈی صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ کمشنر راولپنڈی نے الزام لگائے ہیں، الزام لگانا ان کا حق ہے مگر ثبوت دینا بھی ان کا حق ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، اگر ثبوت کی بات ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی نہ ان کے بیان میں صداقت ہو نہ سچائی ہو، کوئی مجھ پہ آ کے قتل کا الزام لگا دے تو ان الزامات کی بنیاد پہ کیسز کو نہیں چلایا جا سکتا۔ مجھے ایک بات بتائیے، کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے جناب علی معزز چیف جسٹس صاحب، آپ پاکستان کے اتنے بڑے عہدے، اتنے بڑے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو جب گھروں سے اٹھایا جا رہا تھا تو آپ نے کہہ دیا میں میڈیا نہیں دیکھتا، لوگوں کے اوپر تشدد ہو رہا تھا آپ نے کہا جی ہمیں پتہ نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ سیاسی گفتگو نہ کریں، آپ ہمارے ساتھ قانونی معاملات کے اوپر بات کریں، تو یہ قانونی تو ہے، یہ قانونی ہے، اندھا قانون ہے جہاں پر لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، تشدد ہو رہا ہے ان کے اوپر، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچوں کو اٹھا کے جیلوں میں پھینکا جا رہا ہے، کئی کئی مہینوں سے لوگ بند ہیں، پھر آپ کہتے ہیں یہ سیاسی معاملہ ہے، اس کو عدالت میں نہ رگے دیں۔ عدالت میں کیا رگیدا جائے؟ عدالت میں یہ معاملہ جانا چاہیے۔ کمشنر راولپنڈی کی جو پریس کانفرنس ہے، کمشنر راولپنڈی الزام لگا سکتے ہیں مگر یہ ثبوت نہیں ہے ان کے پاس، تو جو فارم 45 لے کے ہر نکڑ کونے کے اوپر سیاسی جماعتوں کے امیدوار گھوم رہے ہیں، یہ کون سے ثبوت ہے؟ یہی تو وہ ثبوت ہے جو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر دھاندلی نہیں، بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے۔ لیکن چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ الزامات لگائیں تو ثبوت بھی دیں۔ تو جو چیف جسٹس صاحب کو بار بار بتایا جاتا تھا کہ ایک سیاسی جماعت کو رگڑا لگ رہا ہے، وہ ثبوتوں کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ سامنے آ رہی تھی چیزیں، تو آپ نے کہا کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، عدالت میں اس کے اوپر بات نہ کریں۔ تو عدالت میں پھر کس معاملے کے اوپر بات کریں؟ ایک آدمی کے گھر میں چوری ہو گئی ہے، وہ پیٹ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے، میرے اتنی اتنی چیزیں چوری ہو گئے، وہ کہاں سے ثبوت دے؟
ایک آدمی ہے وہ رو رہا ہے کہ میرے گھر سے اتنا سونا اٹھایا گیا ہے, اب سونے کی رسیدیں مکا سے آپ کو دے. ثابت تو اس نے کرنا ہے کہ اس کا چوری ہوا ہے, مگر آپ سنوائی بھی تو کریں. آپ سنیں گے نہیں تو وہ کیسے بتائے گا کہ میرے گھر میں کتنی بڑی چوری ہوئی ہے. یہی حال اس ملک کا ہے. ملک کے جو اصل محب وطن لوگ ہیں وہ رو رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں چوری ہوگی, ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے, مگر قاضی صاحب کہتے ہیں ثبوت دیں کہ آپ لوگوں کے گھر میں چوری ہو گئی ہے. یہ ایک الگ معاملہ ہے. عدالتیں کھلیں گی تو ہی ثبوت سامنے جائیں گے. کمشنر راولپنڈی کو بلایا جائے گا تو ہی ثبوت سامنے آئیں گے. فارم 45 لے کے جگہ جگہ کھڑے ہونے والے امیدواروں کو عدالت میں بلایا جائے گا تو ہی ثبوت دکھائیں گے. وہ ایک کراچی کے ایک نمائندے کی ویڈیو میرے سامنے ہے. کراچی کا ایک نمائندہ ہے جو جیتا ہوا ہے, اس کو ہرا دیا. وہ اپنے فارم 45 لے کے ہر دکان پہ جا رہا ہے کہ بھائی جان اس پہ پکوڑے رکھ کے کھا لیں, اس پہ سموسے رکھ کے کھا لیں. پاکستان کے اندر یہاں اتنے تو رل گئے فارم 45, لیکن ہمارے چیف جسٹس صاحب کہتے نہیں جی, آپ ثبوت بھی دیں, آپ ثابت بھی کریں کہ پاکستان کے اندر دھاندلی ہوئی ہے. یہ سارے پاگل ہیں. ایک آدمی جس کا ضمیر جاگا ہے اس کو پورا سسٹم ننگے طریقے سے ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ یہ پاگل آدمی ہے, اس کا ذہنی علاج کرائیں. ہمارے جو نگران وزیر اطلاعات صاحب ہیں عامر میر صاحب, وہ کہتے ہیں دیکھنا ہوگا کہ یہ اتنا بڑا جنونی اور ذہنی طور پہ جو اپسٹ آدمی تھا اتنے بڑے عہدے پہ کیسے پہنچا. یہ وہی اپسٹ شدہ آدمی ہے, یہ وہی ذہنی طور پہ مفلوج آدمی کمشنر راولپنڈی ہے جس کی تعریفیں مریم نواز صاحبہ کر رہی تھی. اب کہاں جائے, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب بات اتنی سی ہے کہ اب لیاقت علی چٹھا جو کمشنر راولپنڈی ہے, آ جا کے کچھ نہیں ملا تو گھر کی عورت کے اوپر الزام لگا دو. یہی وتیرہ ہے اس ملک میں, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا رہا ہے, ہوتا رہے گا اور کبھی نہیں رکنے والا سلسلہ. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں اخلاقی حد ہماری عورت پہ آ کے ختم ہوتی ہے. کمشنر راولپنڈی کی بہو کے اوپر الزام لگ گیا جی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی سرگرم کارکن ہے. اور ایک صاحب ہیں حسن ایوب صاحب, انہوں نے تو اپنے ٹویٹر ہینڈلر سے یہ کمشنر راولپنڈی کے بیٹے کی جنوری میں شادی ہوئی ہے, ان کے شادی کا کارڈ ہی انہوں نے پبلک کر دیا جس کے اندر ان کے اہل خانہ کے نام لکھے ہوئے ہیں, ان کے فون نمبرز لکھے ہوئے ہیں, کانٹیکٹ نمبر لکھے ہوئے ہیں ان کے, اس میں ان کی بہو کا نام لکھا ہوا ہے. وہ غالباً کوئی انگریزی خاتون ہے اور برطانوی شہری ہیں. وہ برطانوی شہری اور پی ٹی آئی کی بڑی سرگرم کارکن ہے, چلے مان لیا. اس میں کہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ کمشنر راولپنڈی نے جو ہے وہ اپنی بہو سے یا ان کی باتوں سے متاثر یا ان کے پریشر میں آ کے کیا ہوگا. پھر کہا گیا کہ اس کا پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض صاحب سے تعلق ہے. ملک ریاض صاحب سے تعلق ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مریم صاحبہ جو ماضی میں تعریفیں کر رہی تھی وہ سب کیا تھا؟ اگر لوگوں کی بہوؤں بیٹیوں تک بات آئے گی تو میرا خیال ہے کہ ماضی کے حوالے سے جو سیف الرحمان صاحب نے نواز شریف صاحب کو بڑا وہ کہتے ہیں کہ ریلیف دیا تھا ان کی قید کے دوران, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مریم نواز نے جو اپنے بیٹے جنید صفدر کی شادی کی تھی سیف الرحمان کی بیٹی کے ساتھ, تو وہ بھی کوئی عدلے کا بدلہ چکانے کی کوشش تھی. وہ تو خیر شادی ایک برے طریقے سے ختم ہو گئی, وہ ایک الگ بات ہے. مگر یہ پھر اگر تعلق اس طرح سے جوڑنا شروع کریں گے تو پھر تو بڑے تعلق جڑیں گے. عزت کسی کی محفوظ نہیں رہے گی. شیشے کے گھروں میں بیٹھ کے دوسروں کے اوپر پتھر نہیں پھینکنے چاہیے. اگر آپ دوسروں کے اوپر پتھر پھینکیں گے تو یاد رہے آپ بھی شیشے کے گھر میں رہتے ہیں. جب آپ کے گھر کو پتھر پڑے گا تو کرچیاں وہاں بھی بکھریں گی. اس بات کو سمجھنا چاہیے. اخلاقیات کی حد تک رہنا چاہیے. سیاست میں اتنی نچلی سطح پر جا کر نہیں گرنا چاہیے کہ آپ کو دیکھتے اور آپ کی بات کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ آپ کو خود انسان کو برا محسوس ہو رہا ہو. تو میرا خیال ہے خواتین کو ذرا ایک کونے پہ رکھ دیں. یہ ایک سیاسی لڑائی ہے اور اس کو سیاسی طریقے سے حل کرنا چاہیے. اگر اخلاقی پہلو پہ گریں گے تو کوئی نہیں بچے گا. کسی کی بہن نہیں بچے گی, کسی کی بیٹی نہیں بچے گی, کسی کی ماں نہیں بچے گی. عورتوں پہ آ کے مردانہ وار لڑائی کرنی چاہیے. عورتوں پہ آ کے لڑائیاں نہ کی جاتی ہیں نہ ختم ہوتی ہیں. اس سے پھر اشتعال ہی پھیلتا ہے اور اشتعال جب پھیلتا ہے تو اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مجھے اجازت ہے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.